रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अभी तक हम सूरह बकरा की तकरीबन 7 रुकू जो हैं वो कर चुके हैं। 61 आयत तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें हमने देख लिया था कि जो पीछे हमने जितना भी पढ़ा था हम उसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, उसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। हम बात करते हैं आयत नंबर 40 से, ठीक है। आयत नंबर 40 से लेकर और आयत नंबर 46 तक हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल को यानी कि यहूदियों को अल्लाह ताला ने क्या दावत दी थी कि भाई जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है ना उसकी तस्दीक करो, ठीक है। और अब तुम जो है जो नबी तुम्हारे पास आया है तुम उसको मानो, जो किताब बुलाया है जो किताब उसको दी गई है उसको मानो, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से लेके हमने 46 आयत से लेकर 61 तक हमने मुख्तलिफ़ वाक़यात देखे बनी इसराइल के, जिसमें उनको मुख्तलिफ़ नेमतें दी गई और उनसे वो शुक्र करने के बजाय मज़ीद उनकी मांग बढ़ती गई, डिमांड्स बढ़ती गई, ठीक है। जैसे कि पता नहीं अल्लाह को उनकी कितनी ज़रूरत थी, ठीक। और बजाय इसके कि वो अपना जो है वो रास्ता सीधा करते, उन्होंने तो बछड़े की पूजा तक स्टार्ट कर दी, हमने लास्ट पढ़ा था। तो अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं ना वो इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन अगर हम उस वक्त के लिहाज से देखते हैं बनी इसराइल के यहूद के हिसाब से तो वो बड़ा खौफनाक है। लेकिन हमने अपने लिए लेसन भी निकालना है। तो हम आयतों में और रुकू में और जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना, जितना सबक हम पढ़ लिया करेंगे उसमें हमने क्या करना है, हमने अपना लेसन निकालना है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम कुरान पाक को यही सोच के पढ़ते रहें कि ये तो पिछली कौमों के लिए था, उनके जो हुआ था उस वक्त नबी पाक को वही के ज़रिए दिया गया और नबी पाक ने उन लोगों को बता दिया और बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। कुरान पाक हर ज़माने के लिए, हमें अपना लेसन निकालना है कि हमें इसमें से क्या हासिल हो रहा है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, हमें तो पता होना चाहिए, अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कब क्या हुआ था किस कौम के साथ। तो बनी इसराइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर आयत नंबर 62 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नस्वारा वस्वाबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व आमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी हो, जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, उनके अजर उनके रब के पास हैं और उन पर ना तो कोई खौफ है और ना उदासी। आयत को आपने पढ़ लिया। अगर आपने इस वक्त मुसहफ़ खोला हुआ है, कुरान पाक आपके पास है, तो आपको अच्छे से क्लियर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, इसमें देखें अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अगर कोई मुसलमान है, यहूदी है, नसारी है या साबी है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि यहूदी कौन, मुसलमान कौन है। उस वक्त की अगर हम बात करें तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराउंडिंग में लोग हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे हैं, किताब को मान रहे हैं, जो वही आ रही है उसको मान रहे हैं, वो उस वक्त के मुसलमान हैं। लेकिन यहूदी कौन है? यहूदी भी पहले मुसलमान ही थे, ठीक है। उनके पास नबी आए, किताबें आई, वो पहले मुसलमान ही थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो अब उन्होंने क्या करना था, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी दी हुई जो किताब थी उनको मानना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो यहूदी हो गए। अल्लाह ताला ने तो यहूदी पैदा नहीं किया था उनको, यहूदी वो अपनी मर्ज़ी से हुए थे। अब नसारा कौन है? जो हज़रत ईसा को मानने वाले, ठीक है। और हज़रत ईसा के उठाए जाने के बाद, हज़रत ईसा को ज़िंदा उठा लिया गया था, उनके जाने के बाद इन्होंने उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ बनाई और ये मशहूर कर दिया कि वो तो खुदा हैं, ठीक है। और इस तरह से वो नसारा हो गए। वो भी पहले मुसलमान थे, लेकिन जब नबी पाक आ गए तो इनको चाहिए था कि अपना अक़ीदा जो भी है उसको छोड़ देते और नबी पाक की बात को सुनते। लेकिन इन्होंने भी ऐसा नहीं किया, ये भी नसारा हो गए। आगे हम देख लें, साबी का जिक्र है, वसाबीन लिखा हुआ है। वसाबीन जो है ना वो उसका आप कह लें कि साबी की जमा है। साबी कहते हैं, जैसे अगर हम आज के दौर की बात करें तो ये एथियस्ट होंगे, ला मज़हब लोग होंगे जिनका कोई दीन ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये शुरू से ऐसे थे। इनका भी कोई ना कोई नबी आया होगा, कोई ना कोई इनको बताने के लिए आया होगा, कोई हिदायत की किताब होगी, कुछ तो आया होगा ना। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके तो ऐसे छोड़ा ही नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है
ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد انہوں نے فرشتہ جو ہے فرشتوں کو ماننا شروع کر دیا, فرشتہ پرستی شروع کر دی, ستارہ پرستی جو ہے وہ شروع کر دی. ٹھیک ہے. پھر آگے آگے آہستہ آہستہ آتے آتے یہ بالکل یہ لا مذہب جسے کہتے ہیں نا, جن کا کوئی دین ہی نہیں ہے, مذہب ہی نہیں ہے, یہ وہ ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ 4 طرح کے لوگوں کے بارے میں یہاں پہ بات ہوئی, مسلمان, یہودی, نصارہ اور صابی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو کوئی بھی اللہ پر, قیامت کے دن پر اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے, یعنی کہ اللہ پر, قیامت کے دن پر اور نیک عمل کرے, ان پر ایمان لائے تو وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے. وہ بالکل بے خوف ہو جائے. اب اس آیت کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے. اس آیت میں اگر ہم بظاہر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ یہود ہیں یا باقی نصارہ ہیں یا صابی جو بھی ہیں ایتھیسٹ لوگ ہیں, یہ لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو ماننا ضروری ہے اور اس کتاب کے نبی کو ماننا ضروری ہے. اور واقعی اس آیت میں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. ظاہری طور پہ اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں لکھا ہوا, لیکن کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے اور پیچھے کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا, بلکہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. اسی کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 41, آپ اپنے مصحف میں دیکھیں جا کے, آیت نمبر 41 اوپن کریں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے. یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا تھا نا, تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو کتاب ابھی تمہارے لیے بھیجی گئی ہے نا, اس پر ایمان لاؤ اور یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق میں آئی ہے, کیونکہ ان کی کتابوں میں تو لکھا ہوا تھا نا, اور انہوں نے تصدیق کرنی تھی. تو تصدیق کیا کرنی تھی کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس میں تم نے جو لکھا ہوا ہے کہ اس میں تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور وہ کیا کریں گے, وہ آ کے جو بھی تمہیں مطلب بتائیں گے, نبوت تم پہ ہوگی, وہ نبی ہوں گے. تو تم نے کیا کرنا ہے, تم نے بتانا ہے کہ ہاں ان کا تو ہماری کتاب میں ذکر تھا, تو انہوں نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر بتایا ہوا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ اور جو اس سے پہلے میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اب مزید اس کی اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں, اگر ہم اس کو آیت کو خالی آیت کو پڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ کنفیوز بھی ہوں گے, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو مسلمان ہیں, لیکن جو یہودی ہیں وہ اپنے دین پر رہتے ہوئے مسلمان مطلب جنت میں چلے جائیں گے, نصارہ اپنے دین پر ہے کیونکہ ان کو بھی تو کسی نبیوں نے لا کے دیا نا وہ جو دین, جو شریعت جس پہ وہ قائم ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہی کہیں گے, یا ہم بھی, ہمارے دماغ میں بھی یہ بات آ سکتی ہے. تو ہم نے کیا سوچنا ہے کہ جب نبی آئے تھے, کتابیں لائے تھے, تو اس وقت وہ مسلمان ہی تھے. ان نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے ان کی کتابوں میں بھی تبدیلیاں کی اور نبیوں کے اقوال میں بھی تبدیلیاں کی کہ ہاں بھئی انہوں نے جو ایک اللہ کا, ہر نبی نے, کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ایک اللہ کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی پوجنا شروع کر دیں, کسی نبی نے نہیں کہا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دین تو شروع سے ایک ہی ہے کہ مسلمان ہے, اسلام ہے, یہی دین ہے شروع سے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نبیوں کے جانے کے بعد تبدیلیاں ہوتی رہیں. اب اس کی ہم مزید ریسرچ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں, اسی 62 آیت کی بات کر رہے ہیں ہم, اس میں ہے سورہ آل عمران میں 85, اس کی نکال لیں آپ اپنے مصحف میں. 85 اور 86 جو آیت ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. 85 آیت کا میں ترجمہ پڑھنے لگی ہوں کہ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا. دیکھیں نا, جواب مل گیا نا کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین, اگر کوئی یہودی ہے, نصارہ ہے, تو وہ تو پھر اسلام پہ نہیں ہے نا, وہ تو اپنے عقائد لے کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. تو جو شخص اسلام کے سوا, دین کے سوا جو دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا. اور نیچے دیکھیں ہم آیت نمبر اگر ہم 86 کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی کافر ہو جائیں. دیکھیں نا, پہلے مسلمان تھے, وہ شروع سے کافر نہیں تھے, وہ پہلے مسلمان ہی تھے. یہاں پہ ہم نے پہلے بھی ایک پڑھا تھا کہیں پہ, آیت نمبر 41 میں ہی آپ دیکھ لیں کہ اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو. ٹھیک ہے. تو پہلے کافر سے مطلب کہ تم انکار نہ کرو, تمہیں پتہ ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم ایک اور آیت سے دیکھ لیتے ہیں اس کو, مزید اس کی تھوڑی سی تحقیق کرنا چاہیں, آپ اس میں ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ ضرور دیکھیں. سورہ مائدہ ہے, آیت نمبر اس کی 69 اور 68, سیم یہ والی آیت ہے 69 جو ہے سورہ مائدہ میں. آپ دیکھیں یہ ہے پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ,
اور اس کی آیت نمبر 68 اور 69. اب دیکھیں جو 69 ہے وہ سیم یہی ہے، لیکن اس آیت کے یعنی کہ اس آیت کے وہاں پر ہونے سے پہلے ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں. وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ مسلمان، یہودی ستارہ پرست، یہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے نا صحابی لوگ جو، اور نصرانی یعنی کہ عیسائی، کوئی بھی ہو جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے، یعنی کہ وہ بس بے خوف ہو جائے کہ وہ ٹھیک دین پہ ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات کہی گئی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا ہے آیت نمبر 68 میں. اس کا ترجمہ دیکھ لیں. آپ کہہ دیجئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات، انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ ہو جاؤ. کیا اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، نبی ہیں، نئے نبی آئے تھے ان کے لیے تو، اور ان پر قرآن پاک اتارا گیا تھا تورات اور انجیل کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو کچھ بھی ان کی طرف سے اترا ہے اس کو ماننا ہے آپ نے. تو آپ لوگ مزید اس کو کھول کے مصحف کو، قرآن پاک کو کھول کے لازمی اس کو، ان آیتوں کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور اگر کبھی کوئی غیر مذہب انسان اس آیت کو پیش کرے کہ اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، کیونکہ زیادہ تر میکسیمم لوگ یہ والا کام کرتے ہیں، تو کیا کرنا ہے کہ اس آیت کے جو وضاحت ہے وہ ہم نے 3 جگہ سے دیکھ لی. ایک تو آیت نمبر 41 سورہ بقرہ کی، اور سورہ آل عمران کی ہم نے دیکھ لی تھی آیت نمبر 85 86، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 اور 69. تو آپ یہاں سے ان کو وضاحت دے سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو ایک آیت کو پکڑ کے آپ نہیں بیٹھ سکتے نا، لیکن ہمیں اس کی وضاحت باقی جگہوں پہ مل گئی ہے کہ اس نبی کو اور اس کتاب کو ماننے کے علاوہ آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا آگے دیکھیں، آگے بڑی انٹرسٹنگ ان کی سٹوریز آ رہی ہیں، لیکن وہ انٹرسٹنگ تو ہمارے لیے اس لیے کہ ہمارے اوپر تو ابھی اللہ معاف کرے عذاب نہیں ہے، لیکن ان کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ان کی حرکتیں کیسی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کس کس طرح کے ان کو معجزے دکھائے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ کیا، میثاق پکا وعدہ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. اب دیکھیں یہاں پر ویسے تو پتہ چل رہا ہے کہ طور پہاڑ کھڑا کر دیا، لیکن ہم اس کی اگر ہم ایکسپلین کرتے ہیں اس کو، تو جب تورات ان کے پاس آئی تھی، حضرت موسیٰ نے لا کے دی اور احکام ان کو بتایا کہ اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تم لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں. عبادتیں بھی اوبیسلی اس میں تھیں. اب ان کو وہ کام مشکل لگ رہے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم یہ والا کرتے ہیں اور یہ والا نہیں کرتے، جیسے کہ ہم مسلمان بھی کرتے ہیں. ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم چند چیزیں سلیکٹ کر لیتے ہیں، چند چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہم کر سکتے، لیکن چونکہ ہم یہ والا کام کر رہے ہیں تو چلو ہمیں ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم تسلی خود کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. جب ہم اس قرآن پاک کو پڑھ لیں گے تو ہم نے اس کو مکمل لے لینا ہے، سلیکٹیو پارٹ نہیں لینا. لیکن بنی اسرائیل کیا کر رہے تھے؟ وہ سلیکشن کر رہے تھے کہ ہم یہ والا کر سکتے ہیں، یہ والا کام نہیں مان سکتے. تو ان کی اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو کوہ طور تھا، جو کوہ طور پہاڑ ہے، وہ ان کے سر پہ لا کھڑا کیا. دیکھیں پورا کا پورا پہاڑ نیچے وادی ہے، وادی کے آس پاس جو کوہ طور کے ساتھ پہاڑوں کی کافی لمبی لائن ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو کوہ طور موجود ہے وہ پہاڑ لا کے ان کے سر پہ کھڑا کر دیا. امیجن کریں اس چیز کو کہ پہاڑ سر کے اوپر ہے. اب جب بنی اسرائیل نے یہ والا منظر دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی، اللہ تعالیٰ سے دوبارہ انہوں نے معافی مانگی، استغفار کیا کہ نہیں ہم جو جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ بار بار یہی والا کام کرتی تھی، آگے بھی ہم دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے پھر ان سے وہ والی چیز ہٹا دی. پھر اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے. دیکھیں یہ کیا کرتے تھے، معافی مانگی، گناہ کیا، معافی مانگی، گناہ کیا، معافی مانگی. اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے،
اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے تھے ان کو، بار بار معاف کر دیتے تھے دکھا کے، پھر یہ پھر جاتے تھے، پھر معاف کر دیتے تھے، پھر جاتے تھے۔ اب آگے ان کو بیچ میں سزائیں بھی بیچ میں ملی، جیسے ہم نے پہلے وہ طاعون کی سزا کا پڑھا تھا، ٹھیک ہے، طاعون کی سزا ان کو ملی، طاعون کی بیماری ہو گئی تھی۔ اب آگے دیکھیں، آگے بھی اسی طرح سے ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب یہاں پر کیا ہوا تھا، جو ہفتے کے بارے میں بات کی گئی ہے، اصل میں جیسے ابھی ہم اپنے جمعے کے دن کو لیتے ہیں، بڑا مبارک دن ہے ہمارا، اور ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، اور ایک مخصوص ٹائم ہے ہمارا۔ لیکن ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو ہفتے کا دن ہے نا، وہ مکمل دن تم لوگوں نے بند کر دینا ہر کام کو، ٹھیک ہے، اس مکمل دن کو آپ نے ہر طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے پورے دن کو بند کر دیا۔ اور پورا دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اتوار کا دن، اب کرسچنز جو ہیں وہ اپنے چرچ جاتے ہیں، اتوار کا دن ان کے لیے بڑا معزز دن ہے، اسی طرح ہمارے نزدیک جمعے کا دن ہے، لیکن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے بارے میں منع فرمایا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، کیونکہ یہ ظاہرہ جب اس صحرا میں آ گئے تھے، صحرائے سینا میں آ گئے تھے، میدان تیہ میں، تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے روزگار تو کرنے تھے نا، کوئی نہ کوئی کام تو کرنا تھا، تو وہاں پر جو ساتھ دریا لگتا تھا، وہاں پہ انہوں نے اپنے جال بچھا کے وہاں سے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اور مچھلیاں جو ہیں وہ اوبیسلی ان کا روزگار کا ایک ذریعہ تھی کہ اس کو بیچتے تھے، اور پھر جس طرح سے بھی وہ استعمال بھی کرتے تھے اور بیچ کے پیسے بھی کماتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے لیے منع کر دیا کہ ہفتے والے دن تم لوگوں نے کام نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب دیکھا کہ ہفتے والے دن اللہ نے منع کیا ہے، اور ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی نا، مچھلیاں ہفتے والے دن زیادہ آتی تھیں، تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ان مچھلیوں کو پکڑ تو نہیں سکتے تھے ڈائریکٹ، لیکن یہ ہیلا بناتے تھے، اور اس میں یہ کیا کرتے تھے، ہیلے بہانے جسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح ہم نے نہیں اس طرح کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا آپ کہہ لو کہ سائڈوں پہ گھڑی بنا دیتے تھے، اور اس میں اپنے کئی بار جال لگا دیتے تھے، اور وہ مچھلیاں ان جال میں پھنس جاتی تھیں، اور اگلے دن اتوار والے دن جو وہ مچھلیاں یہ نکال لیتے تھے، کیونکہ جال بھی ہے اور اندر پانی بھی ہے، مچھلیاں تو نہیں مریں گی، مچھلیاں تو زندہ رہیں گی نا، ٹھیک ہے، تو اگلے دن یہ مچھلیوں کو نکال لیتے تھے، اور ان کو یہ ایک ہیلا بہانا تھا ان کے پاس، ہم نے تو آج نہیں پکڑی، یہ تو کل کی پڑی ہوئی تھی اس کے اندر، جیسے ہم مسلمان آج بھی کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ہم ہیلے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو جتنے ایکسکیوزز ہیں اتنے تو شاید ان کے پاس بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہہ دیا کہ ان کو ہم نے کیا کیا، سزا کیا ملی، ان کو ذلیل بندر بنا دیا ان کو۔ جن لوگوں نے مچھلیاں پکڑی اور حد سے نکلے اور ہفتے والے دن یہ ایکٹیویٹی انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ راتوں کو سوتے سوتے ہی وہ بندر کی شکل میں آ گئے، ٹھیک ہے، اور بندر کی جب حلیے میں وہ آ گئے تو اوبیسلی ان کا دماغ اور ان کی آنکھیں تو سب دیکھ رہی تھی نا، ان کا دماغ سوچ بھی رہا تھا، انسان تھے نا اندر سے تو، اور لیکن جو زبان ہے، کیونکہ بندر بول نہیں سکتا، زبان سے وہ بول نہیں پا رہے تھے انسانوں کی طرح، تو اپنا دکھ اور تکلیف اس طرح سے بتا نہیں پا رہے تھے کہ ہم کتنی تکلیف میں۔ پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ وہ ذرا سے کوئی گستاخی کرتے تھے، ذرا سی تو نہیں، بہت بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور اس کے بعد وہ معافی مانگ لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور و رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے تھے، لیکن اس بار وہ معافی نہیں مانگ پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا ہی کچھ اور دیا تھا، دوسری مخلوق بنا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ اصل میں یہ جتنے بھی عذاب وغیرہ آتے ہیں نا، یہ ان کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اس ڈیوریشن تک ہی رہتے ہیں۔ اب یہ عذاب ہی تھا نا ان کے اوپر، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کا ایک میجک کریں اور ان کا دوبارہ گیٹ اپ انسانوں کی طرح سے ہو جائے کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے پہلے بھی معافی مانگی تھی، اب بھی معافی مانگ لی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور جتنے بھی یہ بندر کی شکل کے لوگ تھے یہ بندر ہی بن گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مطلب یہ انسان نہیں بنے تھے، پھر یہ اسی حالت میں فوت ہو گئے تھے، اسی حالت میں مر گئے تھے۔ اور جیسے انہوں نے ہیلے بہانے بنائے، اور اس ہیلے بہانوں سے جو ہے انہوں نے مچھلیاں پکڑیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اب اس میں ہمارے لیے نا بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا لیسن ہے۔ لیسن کیا ہے کہ جیسے ہم کیا کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ یہود نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے اپنے لیے حلال کر لیا تھا، تو میری جو قوم ہے وہ ایسا نہ کر لے۔ تو
جیسے ہم کیا کرتے ہیں، ہم پردے کو لے لیں، ہم پردے کو عورتوں کو جب پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم کیوں اپنے آپ کو ایک ڈبے میں بند کر لیں، ہم کیوں نقاب اور اسکارف کر لیں. مرد جو ہے اس کی نظر کا پردہ ہے وہ اپنی نظر نیچے رکھے، ہم جیسے مرضی پھریں، مطلب ہم کپڑے پہنے نہ پہنے، ہم پورے پہنے نہ پہنے، ہم حجاب نقاب کریں نہ کریں، اسٹالر بھی لیں یا نہ لیں، دوپٹہ بھی لیں نہ لیں. اب تو ہمارے ڈراموں سے ویسے بھی دوپٹے بھی غائب ہو گئے، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں فوراً عذاب نہیں آئے گا، بندہ کہے کہ میں تو اتنے دن سے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں. اب لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں نا، بہت سارے لوگ ہیں جو سوچتے بھی نہیں اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہیلے بہانوں سے ہم نے پردے کے بارے میں بھی یہ بات کر دی کہ پردہ تو مرد کی نظر کا بھی ہے، تو وہ اپنی نظر کا پردہ کرے، وہ اپنی نظر کو نیچے رکھے، وہ کیوں ہماری طرف دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ کہہ لیں کہ حلال حرام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی بے شمار جگہیں ایسی ہیں. جیسے سود کی بات کی جائے تو سود میں بہت سارے کاروبار ایسے ہو رہے تھے، بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ لگے ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. لیکن ہم نے قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے، ہمارا جو سسٹم ہے سود کا سسٹم ہے، ہم اس کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن انڈیویجولی اگر ہم میں سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے باز رہے اور ہم بالکل بنی اسرائیل کی طرح بیہیو نہ کر رہے ہوں. ہمیں خوف آنا چاہیے بنی اسرائیل کی ان سٹوریز کو پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، ٹھیک ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کا. اب عبرت کا نشان، جیسے جو لوگ اس وقت موجود تھے، اب سب کے سب تو نہیں کر رہے ہوں گے نا. جیسے ہم نے پہلے وہ بچڑے کی پوجا والی بات پڑھی تھی، تو اس میں کیا ہوا تھا اس واقعے میں، اس میں سارے جتنی بھی بنی اسرائیل 6 لاکھ کے لوگ نکلے تھے تو وہ سارے کے سارے تو بچڑے کو نہیں پوجنے لگے تھے. 70,000 لوگ تھے اور ان 70,000 لوگوں کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا. وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا ان کے لیے. سوچیں کہ کسی کو اپنے ریلیٹیو کو، کسی کو اپنے گھر کے کسی بندے کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا پڑے، تو یہ اللہ معاف کرے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اب جب انہوں نے بندر بنتے ہوئے دیکھا تو بندر، ساری قوم تو نہیں بنی تھی نا جن لوگوں نے یہ والے کام کیے تھے، ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی تھی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی. تو باقیوں نے ان کو دیکھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہود بھی جانتے تھے، جن یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، وہ لوگ بھی تو جانتے تھے نا کہ ان کی پرانی قوم نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی ہو گیا اور پھر ہمارے لیے بھی، یعنی کہ ہر زمانے کے لیے نصیحت ہے، اگلوں اور پچھلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا. لیکن آگے بڑی خوبصورت بات اللہ نے کی، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کا. جو پرہیزگار ہے، پرہیزگار متقین دیکھیں نا لکھا ہوا ہے. تو جو پرہیزگار ہیں، جو ڈرتے ہیں، قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، ہر قدم پہ سوچتے ہیں غلط نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنا دی، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ہم نے یہ تقریباً 62 سے لے کر اور 66 تک ہم نے تقریباً یہ آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان میں کیونکہ ٹاپک سیم ہے اس لیے ہم یہاں تک پڑھیں گے. آگے جو ٹاپک آ رہا ہے وہ کافی رکو 1.5 کور کر رہا ہے، 1.5 رکو کور کر رہا ہے، تو اس کو ہم پھر اسی میں کر لیں گے، ٹھیک ہے. ابھی ہم آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں میں سے جو ہے سیکھنے کی توفیق دے. اب جیسے متقی لوگ ہیں تو متقی لوگ کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو سیدھے راستے پر ہوتے ہیں. سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ سیدھے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے سراؤنڈنگ میں کیا ہے، سیدھے راستے پر ہو اور جس کے سراؤنڈنگ میں جتنی مرضی کانٹے دار جھاڑیاں وہ ان میں سے بچ کے نکل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے سراؤنڈنگ میں تو ڈسٹریکشنس ہی بہت زیادہ نا، ہمارے موبائل فونز ہیں، ہمارے رشتے ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تو بچ کے نکلنا ہے نا ان سب چیزوں میں سے، تو تبھی متقی ہو سکتے ہیں نا. اگر ہم ان سب چیزوں کو بھی کرتے رہے، ہم قرآن کو بھی پڑھتے رہے اور باقی بھی کرتے رہے، تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا. تو ہم جب ان چیزوں سے بچ کے نکلیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم بھی متقی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.